बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वक्त था। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाएं पुरसुकून थीं। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरे अरब में फैल रही थीं और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम दिन रात अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक नेक और मुत्तकी सहाबी थे जिनका दिल हमेशा अल्लाह की याद से भरा रहता था। वो अक्सर रात के वक्त तन्हाई में निकल जाते, अल्लाह की इबादत करते और लंबी लंबी दुआएं मांगते। इस रात भी वो मदीना के करीब एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं खजूर के दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। सहाबी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे और उनकी ज़बान पर जिक्र जारी था, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने रुक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। सहाबी ने दोबारा चलना शुरू किया, मगर चंद लम्हों बाद फिर उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार उन्होंने फौरन पलट कर देखा। अंधेरे में एक साया सा हरकत करता हुआ दिखाई दिया। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद कोई मुसाफिर होगा या शायद कोई जानवर, लेकिन अगले ही लम्हे वो साया वाज़ेह होने लगा। वो एक अजीब सी मखलूक थी। ना वो मुकम्मल इंसान लग रही थी और ना ही आम जानवर। सहाबी कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गए, लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का यकीन हो वो किसी मखलूक से नहीं डरता। सहाबी ने बुलंद आवाज में कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। अब वो बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा था। वो एक जिन था। सहाबी ने फौरन दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी। जिन ने सर झुका लिया और बोला, ए अल्लाह के बंदे, डरे नहीं, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। सहाबी हैरान थे। उन्होंने कहा, अगर तुम जिन हो तो इस सुनसान रात में मेरे पास क्यों आए हो? जिन ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, मैं एक अहम राज बताने आया हूं, ऐसा राज जो बहुत कम लोगों को मालूम है। सहाबी खामोशी से उसकी बात सुनने लगे। हुआ मजीद ठंडी हो गई थी। रात की खामोशी और गहरी हो गई। जिन ने आहिस्ता से कहा, मैंने रसूलों और नेक बंदों के बारे में बहुत कुछ देखा है, और मैं एक ऐसे इस्म के बारे में जानता हूं जिसे इस्म आज़म कहा जाता है। ये सुनकर सहाबी के चेहरे पर हैरत के आसार जाहिर हुए। इस्म आज़म, वो नाम जिसके जरिए मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। सहाबी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच कहते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? जिन ने फौरन जवाब दिया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं आपको धोखा देने नहीं आया। रात के अंधेरे में दोनों खामोश खड़े थे। सहाबी के दिल में कई सवाल पैदा हो रहे थे। क्या वाकई ये जिन सच बोल रहा है? क्या वाकई वो इसमें आज़म का राज जानता है, या ये कोई आजमाइश है? सहाबी ने आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले की तरह चमक रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये मामला खैर का है तो मुझे हक समझने की तौफीक दे। चंद लम्हों बाद उन्होंने जिन की तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई सच कहते हो तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें ये राज कैसे मालूम हुआ? जिन ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाना शुरू की। एक ऐसी कहानी जो हैरानकुन भी थी और सबक आमोज भी, और यही कहानी बाद में इस्मे आज़म के राज तक पहुंचने वाली थी। रात की खामोशी में सहाबी पूरी तवज्जो के साथ जिन की बात सुनने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बनने वाली है जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। और इस मुलाकात में एक ऐसा राज छुपा था जो हर मुसलमान की दुआ की कबूलियत से जुड़ा हुआ था। कहानी अभी शुरू ही हुई थी और असल राज अभी सामने आना बाकी था। रात की खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। मदीना के बाहर सुनसान रास्ते पर एक तरफ वो नेक सहाबी खड़े थे और दूसरी तरफ वो पुरइस्रार जिन। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी
اور کھجور کے درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ صحابی پوری توجہ کے ساتھ اس جن کی بات سننے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر تم واقعی کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں اسم اعظم کا علم کیسے ہوا؟ جن چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے وہ ماضی کی کسی یاد میں کھو گیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اے اللہ کے نیک بندے، میرا تعلق جنات کی ایک ایسی قوم سے ہے جو بہت عرصے تک گمراہی میں مبتلا رہی۔ صحابی غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ جن نے آگے کہا، ہم میں سے اکثر لوگ شیطان کے راستے پر چلتے تھے، لیکن کچھ جن ایسے بھی تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے۔ صحابی نے پوچھا، پھر تمہیں ہدایت کیسے ملی؟ جن کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے پہلی بار قرآن کی تلاوت سنی۔ صحابی حیران رہ گئے۔ جن نے اپنی بات جاری رکھی، ایک رات ہم چند جن زمین کے مختلف علاقوں میں گھوم رہے تھے۔ اچانک ہمیں ایک ایسی آواز سنائی دی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ آواز قرآن کی تلاوت کی تھی۔ وہ الفاظ اتنے پراثر تھے کہ ہمارے دل لرز اٹھے۔ ہم فوراً اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ جب ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک انسان نہایت خشوع کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جن نے آہستہ آواز میں کہا، وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر صحابی کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ آ گئی۔ جن نے کہا، جب ہم نے قرآن کی وہ آیات سنی تو ہمارے دل بدل گئے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی سچائی ہے۔ ہم فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں بتایا، ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت سے جن ایمان لے آئے۔ صحابی خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، لیکن اسم اعظم کا راز تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جن نے گہری سانس لی، پھر بولا، یہ راز مجھے ایک بہت بوڑھے اور نیک جن نے بتایا تھا۔ صحابی نے حیرت سے پوچھا، وہ کون تھا؟ جن نے جواب دیا، وہ ہماری قوم کا سب سے عالم جن تھا۔ اس نے بہت سے زمانے دیکھے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اے بزرگ، کیا واقعی کوئی ایسا نام ہے جسے پڑھ کر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ وہ بوڑھا جن چند لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، ایسا نام موجود ہے اور اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بے حد بے چین ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بھی وہ نام سکھا دیں۔ بوڑھے جن نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ اگر کوئی شخص اس کا غلط استعمال کرے تو وہ بڑی آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، اگر تم واقعی اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ صحابی پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سن رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیسی آزمائش؟ جن نے جواب دیا، صبر، عبادت اور اخلاص کی آزمائش۔ بوڑھے جن نے مجھے کہا، 40 راتیں اللہ کی عبادت کرو اور صرف اس کی رضا کے لیے دعا کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ 40 راتیں میں نے تنہائی میں عبادت کی۔ میں نے اللہ سے ہدایت اور سچائی کی دعا مانگی۔ 40ویں رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جن یہاں تک پہنچ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ صحابی نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا تھا اس رات؟ جن نے آہستہ سے جواب دیا، اس رات مجھے اسم اعظم کے بارے میں ایک ایسا راز معلوم ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ صحابی کے دل میں تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ رات کی خاموشی میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور اب کہانی اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اسم اعظم کا اصل راز سامنے آنے والا تھا۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور مدینہ کے باہر وہ سنسان راستہ مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیک صحابی پوری توجہ کے ساتھ اس جن کی بات سن رہے تھے۔ جب جن نے ذکر کیا کہ 40ویں رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا تو صحابی کے دل میں تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، اس رات کیا ہوا تھا؟ کیا تمہیں واقعی اسم اعظم کا علم ہو گیا تھا؟ جن نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ پھر وہ کہنے لگا،
40ویں رات میں ایک سنسان وادی میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے ساری رات اللہ کی یاد میں گزاری۔ اس رات فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں مسلسل دعا کر رہا تھا، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے سچائی کا راستہ دکھا دے۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے فضا میں ایک عجیب سی روشنی پھیل رہی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پہلے سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ اسی لمحے میرے سامنے وہی بوڑھا جن ظاہر ہوا جس نے مجھے 40 راتوں کی عبادت کا کہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، اے نوجوان، تم نے صبر کیا ہے اور تم نے اپنی عبادت میں اخلاص دکھایا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے کہا، لیکن یاد رکھو، اس میں اعظم کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ان خاص ناموں میں سے ہے جن کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ یہ سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ادب کے ساتھ کہا، اے بزرگ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بھی وہ راز بتا دیں۔ بوڑھے جن نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اس میں اعظم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، اخلاص اور اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ میں اس کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ میں نے پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا، بہت سے لوگ اللہ کے نام پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں یقین نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل اللہ پر مکمل یقین سے بھرا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں۔ پھر اس نے ایک اور حیران کن بات کہی۔ اس نے کہا، اس میں اعظم کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی حالت سے ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو اس کے کچھ خاص ناموں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پکارے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، وہ نام کون سے ہیں؟ بوڑھا جن جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ فضا میں اچانک تیز ہوا چلنے لگی، آسمان پر بادل نمودار ہو گئے اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی غیبی طاقت اس جگہ کے قریب آ رہی ہو۔ بوڑھے جن نے فوراً سنجیدہ انداز میں کہا، یہ راز ہر کسی کے سامنے نہیں بتایا جا سکتا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ اس میں اعظم کا راز صرف ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو سچے دل سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اس راز کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے تمہیں ایک انسان سے ملنا ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون انسان؟ بوڑھے جن نے جواب دیا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ملے گا؟ بوڑھا جن آہستہ سے مسکرایا اور بولا، تم اسے جلد ہی مل جاؤ گے، اور جب تم اس سے ملو گے تو اس میں اعظم کا راز تم پر واضح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ جن نے اپنی کہانی یہاں ختم کی اور صحابی کی طرف دیکھا۔ صحابی چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر انہوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہیں وہ انسان ملا؟ جن نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں، اور وہ انسان کوئی عام شخص نہیں تھا۔ رات کی خاموشی میں اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آنے والی تھی۔ مدینہ کے باہر وہ خاموش رات ابھی بھی جاری تھی۔ نیک صحابی پوری توجہ کے ساتھ جن کی بات سن رہے تھے۔ جب جن نے کہا کہ اسے وہ نیک انسان مل گیا تھا جس کے ذریعے اس میں اعظم کا راز سمجھ آنا تھا، تو صحابی کے دل میں تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا تم واقعی اس انسان سے ملے؟ جن نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اور وہ ملاقات میری زندگی کی سب سے عجیب ملاقات تھی۔ پھر جن نے اپنی کہانی آگے سنانی شروع کی۔ چند دن بعد میں مدینہ کے قریب ایک وادی میں گھوم رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف سکون تھا۔ اچانک میں نے دور ایک انسان کو دیکھا۔ وہ تنہا کھڑا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا اور اس کی آواز میں ایسی عاجزی تھی کہ میرا دل متاثر ہو گیا۔ میں خاموشی سے اس کے قریب آ گیا۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا، اے میرے رب، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔
اس کے الفاظ بہت سادہ تھے لیکن ان میں ایسا اخلاص تھا کہ سننے والا بھی متاثر ہو جائے۔ میں کچھ دیر تک خاموشی سے اس کی دعا سنتا رہا۔ پھر اچانک ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص دعا ختم کرنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے ایک بیمار مسافر کے لیے دعا کی جو اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، تو شفا دینے والا ہے، اگر تو چاہے تو اس بندے کو ابھی شفا دے سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، وہ بیمار شخص اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی اور وہ کہنے لگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری بیماری ختم ہو گئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا، یہ انسان کون ہے اور اس کی دعا میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ میں نے احتیاط سے اس کے قریب جا کر اس کی باتیں سننی شروع کی۔ وہ شخص مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور ہر بات میں اللہ پر کامل بھروسہ ظاہر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص وہاں سے جانے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انسانی شکل اختیار کی اور اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے ادب سے کہا، اے نیک انسان، میں ایک مسافر ہوں اور سچائی کی تلاش میں ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، سچائی کی تلاش کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور دعا کون سی ہوتی ہے؟ وہ شخص چند لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے طاقتور دعا وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے۔ میں نے فوراً پوچھا، اور اسم اعظم کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا نام ہے جس سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، لیکن یہ راز ہر کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ بہت سے لوگ الفاظ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ پر یقین سے خالی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اسم اعظم صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی کامل معرفت کا نام ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جب کوئی بندہ اللہ کو اس کے عظیم ناموں کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کے دل میں کامل یقین ہوتا ہے تو اس کی دعا آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سن کر مجھے وہ بوڑھا جن یاد آ گیا جس نے یہی بات کہی تھی۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اے نیک انسان، کیا آپ مجھے وہ نام بتا سکتے ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم واقعی اس راز کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے جانے لگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اسم اعظم کے راز کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے والا ہے۔ رات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ آسمان کے کنارے پر ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ جن اپنی کہانی سناگا تھا اور نیک صحابی پوری توجہ کے ساتھ اس کی ہر بات سن رہے تھے۔ جب جن نے بتایا کہ وہ نیک انسان اسے اسم اعظم کے راز کے قریب لے آیا تھا تو صحابی کے دل میں تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہیں اس انسان کی اصل حقیقت معلوم ہو گئی ہے؟ جن نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں، لیکن اس حقیقت کو جاننے میں مجھے کچھ وقت لگا۔ پھر جن نے اپنی کہانی آگے سنانی شروع کی۔ اس ملاقات کے بعد میں کئی دن تک اس نیک انسان کو تلاش کرتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص مجھے کسی بڑے راز تک پہنچانے والا ہے۔ آخر کار ایک رات مجھے وہ دوبارہ نظر آ گیا۔ وہ مدینہ کے ایک سنسان حصے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور عاجزی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم پھر آ گئے ہو؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں آؤں گا؟
وہ مسکرا کر بولا، جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ راستہ چھوڑتا نہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، اے نیک انسان، میں کئی دنوں سے ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں۔ اس میں نرمی سے کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، اس میں اعظم کا راز کیا ہے اور وہ کون سا نام ہے جس سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ وہ شخص چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کے بہت سے عظیم نام ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے نام ہیں جن میں خاص تاثیر ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سننے لگا۔ پھر اس نے کہا، جب کوئی بندہ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کے دل میں مکمل یقین ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ میں نے فوراً پوچھا، وہ نام کون سے ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا، کیا تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو؟ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا دل اللہ کی طرف مکمل طور پر جھک جائے۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہی اصل راز ہے۔ پھر اس نے ایک حیران کن بات کہی۔ اس نے کہا، اس میں اعظم صرف ایک لفظ نہیں بلکہ وہ نام ہے جو بندے کے دل کو اللہ کے قریب کر دے۔ میں اس کی بات سن کر گہرے غور میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، قرآن میں اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جن کے ذریعے دعا مانگنے سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں امید پیدا ہوئی۔ میں نے ادب سے کہا، کیا آپ مجھے ان ناموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، ان میں سے ایک نام وہ ہے جو اللہ کی سب سے بڑی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا نام ہے؟ وہ شخص چند لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، جب تم اللہ کو یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارو اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک بڑے راز کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ دور سے ایک قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک شخص شدید پریشانی میں تھا۔ وہ بار بار دعا کر رہا تھا۔ وہ نیک انسان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، آؤ آج تم ایک اور نشانی دیکھو گے۔ میں حیرت سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلا واقعہ اس میں اعظم کے راز کو مزید واضح کرنے والا ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا مدینہ کے ارد گرد کی وادیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ نیک انسان جس سے جن ملا تھا اچانک کھڑا ہو گیا اور قافلے کی طرف چلنے لگا۔ جن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ قافلہ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت پریشان حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے اللہ میری مدد فرما، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ وہ نیک انسان آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ شخص رونے لگا اور اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، میرا سارا سامان راستے میں گم ہو گیا ہے اور میرے پاس گھر واپس جانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ یہ سن کر وہ نیک انسان خاموش ہو گیا۔ اس نے چند لمحوں تک اس شخص کو دیکھا، پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اس کی آواز بہت نرم تھی لیکن اس کے الفاظ میں عجیب سا یقین تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی اپنے بندوں کی مشکل آسان کرتا ہے۔ پھر اس نے اللہ کو اس کے عظیم ناموں سے پکارا، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ جن خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے دل میں حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ دعا ختم ہونے کے بعد وہ نیک انسان مسافر کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے لیے راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ اسی لمحے قافلے کے ایک اور شخص نے آواز دی، کیا کسی کا سامان گم ہوا ہے؟ مجھے راستے میں ایک تھیلا ملا ہے۔ وہ مسافر فوراً اس کی طرف بھاگا۔ جب اس نے تھیلا دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی اس کا سامان تھا۔ وہ شخص بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نیک انسان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی دعا نے میری مشکل حل کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر جن حیران رہ گیا۔ اس نے دل میں سوچا،
یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کی دعا میں عجیب تاثیر ہے۔ جب قافلہ آگے بڑھ گیا تو جن نے اس نیک انسان سے پوچھا، آپ کی دعا اتنی جلدی کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، میں کچھ خاص نہیں کرتا، میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک گہری بات کہی۔ اس نے کہا، جب بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی آواز ضرور سنتا ہے۔ جن نے حیرت سے کہا، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو خاص نام بھی پڑھتے ہیں؟ وہ شخص آہستہ سے بولا، یہ اللہ کے وہ عظیم نام ہیں جن کے ذریعے دعا مانگنے سے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جن کے دل میں اب ایک اور سوال پیدا ہوا۔ اس نے پوچھا، اے نیک انسان، آپ کون ہیں اور آپ کو یہ راز کیسے معلوم ہے؟ یہ سوال سن کر وہ شخص چند لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی سے کہا، میں بھی اللہ کا ایک کمزور بندہ ہوں۔ لیکن جن کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں۔ اس کے دل میں نور تھا اور اس کی ہر بات میں حکمت نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے مدینہ کی طرف سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نیک انسان فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، آؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جن بھی اس کے ساتھ مدینہ کی طرف چلنے لگا، لیکن اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی اسے ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ فجر کی اذان کی آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نیک انسان فوراً مسجد کی طرف چلنے لگا۔ جن بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ مدینہ کی گلیاں اس وقت خاموش تھیں۔ چند لوگ جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ جن کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاص لمحے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ جب وہ دونوں مسجد کے قریب پہنچے تو جن حیران رہ گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پہلے ہی جمع ہو چکے تھے۔ سب کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ وہ نیک انسان خاموشی سے صف میں کھڑا ہو گیا۔ جن بھی ایک طرف کھڑا ہو کر سب کچھ دیکھنے لگا۔ اسی لمحے مسجد میں ایک اور نورانی شخصیت داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو تمام صحابہ ادب کے ساتھ سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جن کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس شخصیت کے چہرے سے ایک خاص نور نکل رہا ہے۔ وہ شخصیت آگے بڑھی اور امامت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز شروع ہوئی۔ جن پہلی بار اس طرح کا روحانی منظر دیکھ رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت کی آواز مسجد میں گونج رہی تھی۔ ہر آیت سن کر دل میں سکون اتر رہا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد لوگ اس نورانی شخصیت کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ جن حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اس نیک انسان سے پوچھا، یہ عظیم شخصیت کون ہے؟ وہ شخص مسکرا دیا اور ادب سے بولا، یہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر جن کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ حیرت اور احترام میں خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل نور سے بھر گیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، تو کیا یہی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آسمانوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں؟ وہ نیک انسان مسکرا کر بولا، ہاں، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ جن کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا میں بھی ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ شخص بولا، اگر تم سچے دل سے سچائی چاہتے ہو تو ضرور۔ چند لمحوں بعد وہ نیک انسان جن کو رسول اللہ کے قریب لے گیا۔ جن ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ رسول اللہ نے شفقت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، تم کون ہو؟ جن نے ادب سے جواب دیا، میں جنات میں سے ہوں اور سچائی کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ مسکرا دیے اور فرمایا، جو سچائی کی تلاش میں آتا ہے اللہ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے نہایت حکمت سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے عظیم نام ہیں اور ان ناموں کے ذریعے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے اہم چیز بندے کا دل ہے۔ اگر دل سچا ہو اور یقین کامل ہو تو اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
یہ سن کر جن کا دل سکون سے بھر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی ایک بڑے راز کے قریب پہنچ گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک اہم حقیقت باقی تھی، وہ حقیقت جس سے اسم اعظم کے راز کو مکمل سمجھا جا سکتا تھا۔ مسجد نبوی کا ماحول سکون اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ جن ادب کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا، پھر نہایت نرمی سے فرمایا، اللہ کے نام بہت عظیم ہیں اور ہر نام میں ایک خاص برکت اور تاثیر ہے۔ جن پوری توجہ کے ساتھ سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو پسند کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، اس لیے اسے انہی ناموں سے پکارو۔ یہ سن کر جن کا دل خوشی سے بھر گیا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک عظیم راز کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پھر اس نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اسم اعظم ایک ہی نام ہے یا کئی نام ہیں؟ یہ سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان ناموں میں ہے جن میں اس کی عظمت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عظیم ناموں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کو یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جن کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں نظر آ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب بندہ اللہ کو ذوالجلال والاکرام کہہ کر پکارتا ہے تو یہ بھی اس کے عظیم ناموں میں سے ہے۔ جن کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کئی سالوں کی تلاش اب پوری ہونے والی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یاد رکھو، صرف الفاظ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تک بندے کے دل میں اللہ پر کامل یقین نہ ہو، دعا کی اصل روح پیدا نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سن کر جن کے دل پر گہرا اثر ہوا، اسے احساس ہوا کہ اسم اعظم صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر جن نے ادب سے کہا، یا رسول اللہ، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل سے اندھیرا ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہدایت ہمیشہ اس شخص کو ملتی ہے جو سچائی کی تلاش میں ہو۔ یہ الفاظ سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جن کی زندگی میں ایک اور حیران کن تبدیلی آنے والی تھی، وہ تبدیلی جو اس کی پوری زندگی کا راستہ بدل دینے والی تھی۔ مسجد نبوی کا ماحول ابھی بھی نور اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ جن خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ لمحہ جس کی وہ کئی عرصے سے تلاش کر رہا تھا، آج اس کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اسم اعظم صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان اور یقین کا نام ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر جن نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ سن کر وہاں موجود صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کی جھلک ظاہر ہوئی۔ ایک اور مخلوق نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے دل میں سکون اتر گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ ایمان کے بعد کی تبدیلی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جن کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگا، قرآن سننے کی کوشش کرتا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا۔ صحابہ کرام بھی اس کی اس تبدیلی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک اور حیران کن واقعہ۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں بہت دعا کرتا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ یہ سن کر جن بھی وہیں موجود تھا وہ خاموشی سے یہ بات سن رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارتے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی میں دعا تو کرتا ہوں لیکن شاید میرے دل میں وہ یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا سن رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر بندے کی کمائی حلال نہ ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جن کا احساس۔ یہ باتیں سن کر جن کے دل میں ایک اور حقیقت واضح ہوئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت صرف الفاظ پر نہیں بلکہ نیت، عمل اور دل کی پاکیزگی پر بھی ہوتی ہے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اسم اعظم کا راز صرف ایک لفظ نہیں بلکہ مکمل زندگی کا طریقہ ہے۔ آخری مرحلے کی طرف۔ چند دن گزرنے کے بعد جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتا ہوں اور انہیں بھی اس سچائی کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ سن کر جن کے دل میں ایک نئی ذمہ داری پیدا ہو گئی۔ اب وہ صرف سچائی کا طالب نہیں رہا تھا بلکہ وہ سچائی کا پیغام پہنچانے والا بن چکا تھا۔ کہانی اپنے اختتام کے قریب۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اسم اعظم کا راز مکمل طور پر واضح ہوگا اور اس کہانی کا اصل پیغام سامنے آئے گا۔ مدینہ کی وہ بابرکت فضائیں اب بھی گواہ تھیں۔ ایک جن کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ جن جو کبھی سچائی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، آج ایمان کی روشنی پا چکا تھا۔ قوم کی طرف واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ جن اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ تھا۔ اب وہ صرف علم حاصل کرنے والا نہیں رہا تھا بلکہ ہدایت کا پیغام پہنچانے والا بن چکا تھا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو سب جن اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تم کہاں تھے اور تمہارے چہرے پر یہ نور کیوں ہے؟ جن نے مسکرا کر کہا، میں نے سچائی کو پا لیا ہے۔ پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اسلام قبول کرنا اور اسم اعظم کا راز۔ بہت سے جن یہ سن کر حیران رہ گئے۔ کچھ نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اسم اعظم کا اصل راز۔ پھر اس جن میں اپنی قوم سے کہا، تم لوگ اسم اعظم کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہاں، ہمیں بتاؤ۔ جن نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے سیکھا ہے کہ اسم اعظم صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ سب حیران ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ دراصل اللہ پر کامل یقین، اخلاص اور سچی دعا کا نام ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، جب بندہ اللہ کو اس کے عظیم ناموں کے ساتھ پکارتا ہے، جیسے یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اور اس کے دل میں مکمل یقین ہوتا ہے، تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ یہ سن کر بہت سے جنوں کے دل نرم ہو گئے۔ ایک آخری نصیحت۔ جن نے اپنی قوم سے کہا، یاد رکھو، اگر دل پاک نہ ہو، اگر نیت صاف نہ ہو، تو صرف الفاظ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل چیز دل کی حالت ہے، اور جب دل اللہ کی طرف سچا ہو جائے تو دعا آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ واپس موجودہ لمحہ۔ جن نے اپنی کہانی ختم کی اور نیک صحابی کی طرف دیکھا۔ رات اب ختم ہونے کے قریب تھی۔ آسمان پر فجر کی ہلکی روشنی ظاہر ہونے لگی تھی۔ صحابی چند لمحوں تک خاموش رہے۔ ان کے دل پر اس کہانی کا گہرا اثر ہوا تھا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے واقعی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ جن نے سر جھکا لیا اور کہا، میں نے جو کچھ سیکھا وہ سب اللہ کی مہربانی سے سیکھا ہے۔ آخری پیغام، موسٹ امپورٹنٹ۔ صحابی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے، اور جب وہ اسے سچے دل سے پکارے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اختتامیہ۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسم اعظم کوئی جادوئی لفظ نہیں، بلکہ یہ ایمان، اخلاص اور یقین کا نام ہے، اور جب بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔